अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर बड़े ज़ोर शोर से ये बहस चल निकली है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लाहात का जो एजेंडा शुरू किया था उस पे किस हद तक अमल दरामद हो पाया है, आया वो अमल बाकी मांदा जो अरसा रह गया उसमें ये उस पे कुछ अमल कर पाएंगे, और ये कि जो मौक़े नज़र आए थे 2018 के आखिर में, 2019 के आखिर में, और बैरूनी ममालिक से सरमाकारी आने के बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे मुआहदात भी हुए, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी बज़ाहिर गैर मुल्की सरमाकारी की मद में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और उसमें ये सोच अभी काफ़ी गर्दिश कर रही है कि शायद आइंदा 2 साल में भी सरमाकारी के जो मौक़े पैदा हुए थे 2 साल पहले उससे फ़ायदा ना उठाया जा सके। अब इसके 2 पहलू हैं कि वो कौन कौन से मौक़े थे जो पैदा हुए, और ये कि उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा सका, और आया मुस्तक़बिल में कोई आसार हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी आ जाए। अब इन 2 सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने ज़हमत दी है हारून शरीफ साहब को। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबका चेयरमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। इनको ख़ास तौर पे हमने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ यानी वो मौके जो गंवा दिए गए उस हवाले से आज की हमने नशिस्त का बंदोबस्त किया है, ताकि पहले हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन कौन से मौक़े थे जो बहुत एक पाकिस्तान के लिए ताबनाक सरमाकारी का वादा कर रहे थे लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। और आपका महबूब सब्जेक्ट है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो आप ये बताएं कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इक़्तिदार संभाला, बड़ी एग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेसी की उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ, अपना उनका एक करिश्मा है, शख्सियत का सहर है जिसकी वजह से लोग उनके साथ एकदम क्लिक कर जाते हैं। उस क्लिक करने के नतीजे में बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान में सरमाकारी के पेशकशें की, MOUs भी हुए, लेकिन बज़ाहिर ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये बताइए कि वो कौन से मौक़े थे 7, 8, 10 मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जिस पे अमल दरामद नहीं हो सका? जी इम्तियाज़, बहुत संजीदा सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। पाकिस्तान को एक मेजर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जिसको आजकल हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह रहे हैं, इसमें टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है और लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने का एक फ़ेज़ होता है। तो ये जो आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ कह रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की हुकूमत आई और मैं वहाँ पे उनकी टीम का हिस्सा था, तो हमने 5 ममालिक के इस पर्पज़ से विज़िट किए थे। सबसे पहले चीन से तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, हम मलेशिया गए, हम UAE गए, हम सऊदी अरेबिया गए, हम कतर गए। मेरा बड़ा क्लियर फोकस था कि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट जो है वो खित्ते के अंदर है, बजाय इसके कि हम वेस्ट में जाएँ। तो उसके नतीजे में जो हमें बड़ी सॉलिड कमिटमेंट्स मिली वो प्राइमरीली तो सऊदी अरब और कतर से थी। अगर उनको मैं कंबाइन कर लूँ तो तकरीबन $30 अरब की उन्होंने इंटरेस्ट मीडियम टर्म में शो किया। अब $30 अरब का, अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं जो समझना ज़रूरी है हम सबको। सबसे पहली स्टेज थी कि आप उनको अप्रोच करें, जिसमें आई मस्ट से दैट प्राइम मिनिस्टर डिड अ ब्रिलियंट जॉब। उन्होंने उनको अप्रोच किया। प्राइम मिनिस्टर का, जैसे आपने कहा, अपनी पर्सनैलिटी भी है, अपना इन्फ्लुएंस भी है, करिश्मा है, और वहाँ पर उनको इनवाइट किया। हमने उनको एक जो पैकेज ऑफ़र किया था, एक तो पैकेज था जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशन पे था कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कुछ इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ जिसमें वो इंटरेस्टेड थे और हमने ऑफ़र किया वो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप वहाँ आइए। तो मेरा काम ये था एज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन टू फॉलो अप। मैंने उसको फॉलो किया, और मैं ये बताता चलूँ कि हमने MOUs नहीं साइन किए, मैंने बाकायदा प्रोजेक्ट डेवलप करके, आइडेंटिफाई करके, एग्री करके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना दिए कि किस प्रोजेक्ट में किस मुद्दत में कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी।
تو مثلاً میں آپ کو اگزامپلس دیتا ہوں. ارامکو جو سب سے بڑی آئل کمپنی ہے, انہوں نے کہا ہم بلوچستان میں آئل ریفائنری پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ان کی جو سعودی عرب کی 2 بڑی کمپنیز ہیں, ایک منرل ڈیولپمنٹ کے اندر, ایک آلٹرنیٹ انرجی کے اندر, ایکوا پاور, انہوں نے کہا ہم 2 سے 3 ارب ڈالر کا آپ کو رینیوبل انرجی کا سولر کا پورا پارک بنا کے دینا چاہتے ہیں. اسی طرح جو قطر تھا وہ 3 ایریاز میں انٹرسٹڈ تھا. وہ ہمارے 2 LNG کے پلانٹس خریدنے چاہ رہے تھے فرام پرائیویٹائزیشن. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تینوں ایئرپورٹس میں انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کا تجربہ جو ہے دوحہ کا ایوییشن انڈسٹری میں خاصا اچھا رہا ہے. تیسرا ان کا کیونکہ ایک فوڈ سیکیورٹی ایک ریجنل مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر بیسڈ فوڈ کو امپورٹ کر سکیں. اب یہ ہمارے پاس بڑی فرم کمٹمنٹس تھی. ان کلوزنگ یہ تھا کہ جہاں مسنگ لنک تھا اور جہاں پر میں غالباً وزیر اعظم کو غالباً کیا یقیناً کنونس نہیں کر پایا, میں بارہا کہہ رہا تھا کہ اب ان پروجیکٹس کو اگر ہم ایگزسٹنگ بیوروکریسی میں منسٹریز کو دے دیں گے تو یہ کبھی نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ نہ وہاں کیپیبلٹی ہے, نہ وہاں پہ کام کرنے کی ول ہے, اور تیسرا انکنسسٹنسی اتنی ہے کہ لوگ ہر 6 ماہ بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے مواقع پاکستان کے راستے میں آتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے, یہاں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے, تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی راہ میں جی 3 رکاوٹیں ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کو کا ایکسپوجر اور سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے ترجیحات کیا بنانی ہے. اگر یہ آپ کی ترجیحات ہیں, ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہمیں ان کو نارمل سسٹم سے نکال کے اس کو باقاعدہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں اپنی پتہ ہے جب کہ ہمارے بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر انیفیشنسی بھی ہے, اس کے اندر لیتھارجی بھی ہے, اس کے ہمارے سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اولڈ سکول اس کو چلا رہا ہے. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر یہ سکلز ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب میں انٹرنیشنل کمپنی سے ڈیل کرتا تھا تو وہ اپنے ساتھ جو ٹیم آتی تھی اس میں PhD اکانومسٹ بھی ہوتے تھے, آئل سیکٹر ایکسپرٹس بھی ہوتے تھے, اس کے علاوہ خطے کے ایکسپرٹس ہوتے تھے. ہمارے یہاں پر ایک جوائنٹ سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری جو کاؤنٹر پارٹ تھے وہ بالکل جرنلسٹ تھے, تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, تو دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے. تیسری رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم بڑے لیول پہ جیو پالیٹکس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے خاص طور پہ ہم نے جیو اکنامکس کی بات کی ہے, لیکن ہم نے ان سب انویسٹمنٹ کو اپنے انفیکٹ جیو پولیٹیکل اپنی مووز کے اوپر کھو دیا ہے. خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر کی جو ٹینشن چل رہی تھی, ہم نے وہاں پر اگین ایک پولیٹیکل رول پلے کرنے کی کوشش کی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پیورلی انویسٹمنٹ پروجیکٹس پہ کرتے. جب ان کے سٹیکس آ جاتے تو یہاں خطے کا پھر نقشہ بدلنا شروع ہوتا. تیسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاں جن ممالک میں ادارے کمزور ہوتے ہیں وہاں لوگ بڑے اہم ہو جاتے ہیں. جو پارٹنر ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں, وہ آپ سے ایک 1-to-1 ریلیشن شپ بناتا ہے, وہ کانفیڈینشلی بات کرتا ہے ادارے کے سربراہ سے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل کیسے کرنی ہے. یہاں پر یہ ہوا کہ جو 2 کی لوگ اس ڈیلز کے اندر ایک رول پلے کر رہے تھے, ایک فائنانس منسٹر اسد عمر تھے اور ایک میں تھا, وہ 2 مہینے کے گیپ میں دونوں تبدیل ہو گئے. وہ لوگ جو تھے اب ان کے پاس وہ انویسٹر ہیں, وہ زیرو سے نیا ریلیشن شپ نہیں بنانا چاہتے تھے, تو انہوں نے پھر وہ کہا کہ جی یہ پاکستان اتنا سنجیدہ ہے. اس میں آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آ سکی, وہ بھی ترجیحات کا تعین نہیں کر سکے؟ جی میں بالکل کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھا ایکسائٹمنٹ بہت تھی, لیکن اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ہمارے ترجیحات کا دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں وہ ایڈوائس پہ چلتے ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اکنامک ویلیو پروپوزیشن جو خطے کی ہیں, اس وقت جو ٹاپ لیول ٹیم تھی اس کے اندر جو ان کو ایڈوائز کر رہے تھے خاص طور پہ بیوروکریٹس, ان کے اندر نہ ایکسپوجر تھا نہ سمجھ تھی. تو وہ غلط ایڈوائس کے اوپر ہم ان پروجیکٹس کو بالکل ترجیحات میں نہیں لا پائے اور اس کو ریگولر سسٹم میں پھینک دیا. ریگولر سسٹم کے اندر تو جی پاکستان کا کام نہیں ہوتا, تو ہم نے باہر کے ممالک کا ورلڈ کلاس کام کہاں کرنا ہے جب ہمارے میں صلاحیت بھی نہ ہو. مجھے بے حد افسوس ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر پائے. میرا جو ججمنٹ ہے کہ اس میں سے 5 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں نے منتھ وائز پلان بنایا تھا, پہلے 2 سال میں آ جانی تھی, خاص طور پہ جو ہم نے ایسٹس بیچنے تھے. دیکھیے ہم پرائیویٹائزیشن کے اندر ابھی تک ایک پروجیکٹ بھی نہیں بیچ سکے.
اچھا یہ کیا بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا وزیر آ جاتا ہے تقریباً ہر حکومت میں؟ ہم 2013 سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی یونٹ پرائیویٹائز نہیں ہو سکا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کمیشن ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے جو کبھی بھی وزارت نہیں تھی، ایک تو اس کو وزارت بنا دیا گیا، یہ ایک میں آپ کو سٹرکچرل فیلور بتا رہا ہوں. ہم نے جو بیوروکریسی ہے اس نے انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکل اداروں کو پھر سے کیپچر کر لیا. مثلاً پرائیویٹائزیشن کمیشن، مثلاً پلاننگ کمیشن، بورڈ آف انویسٹمنٹ، یہ سب ادارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہ ان کو وزارت کا حصہ نہ رکھیں، یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز آ سکے اور ٹرانزیکشنز ہوں. ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک نیکسس ہے پولیٹیشین اور بیوروکریٹ کا، انہوں نے پھر سے وزارت بنا دیا، وزیر لگا کے اس کے نیچے وہی سسٹم بیوروکریسی کا دوبارہ سے انٹروڈیوس کر دیا. لیکن اگر آپ کے پرائیویٹ سیکٹر سے آپ لوگ اگر لے بھی آئیں بڑی بڑی تنخواہوں پہ، لیکن اس میں اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ فیصلوں کے لیے ایک وفاقی سیکرٹری کے تابع ہوں، تو کیا وہ وفاقی سیکرٹری جو اب ساتھ اپنی سوچ لے کے آتا ہے، اس سوچ کے تحت وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو کام کرنے دے گا؟ نہیں کام کرنے دیں گے جی، بالکل، اور نہ ہی وہ کرنے دیتے ہیں. اس کی ایک تو انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ فوراً. دوسرا ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ انہوں نے اس حکومت کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا ہے کہ تنخواہ کوئی بری چیز ہے. جب آپ پروفیشنل کو لاتے ہیں، لیٹ سے آپ نے بہت کیا 12 لاکھ روپے تنخواہ دے دی، لیکن اگر اس نے آپ کا 1 ارب روپیہ سیو کر دیا یا 2 ارب کی انویسٹمنٹ لے آیا، تو ڈو یو تھنک کہ وہ 12 لاکھ جو ہے اس کی کوئی مٹیریل حیثیت ہے؟ تو ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ جو بندہ پیسے مانگتا ہے غالباً وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ نے لانا ہے پروفیشنل کو اسلام آباد میں رکھنا ہے تو اس کو کچھ تو پے کرنا پڑے گا. تیسری یہ ہے کہ جو انسیکیورٹی ہے بیوروکریسی کی اور وہ بجٹس کو کیپچر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس وجہ سے ایک فیئر کا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بغیر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں باقی ممالک میں نے 16 ملکوں میں کام کیا ہے، وہ اس کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ جو ترجیحی بنیاد پر کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کا گروپ بناتے ہیں، اس کو وزیر اعظم کا آفس کوارڈینیشن کے لیے فری ہینڈ دیتا ہے، لیکن ایگزیکیوشن پاور اس کے پاس نہیں ہوتی. لیکن جو وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ان کو پاورز دی جاتی ہیں کہ بیوروکریسی نے اس ٹائم فریم میں کرنا ہے. میں یہی ماڈل ان پروجیکٹس میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اوپنلی کہتا ہوں مجھے ریزسٹنس آنی شروع ہوگی. ایویشن ڈویژن نے بہت سخت ریزسٹ کیا کہ ہم باہر کا انویسٹر نہیں آنے دیں گے. میں نے بہت کوشش کی. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن والے جو تھے وہ سائن اپ کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے کسی اشتہار کو. ہم بلکہ جو ایگریکلچر پروجیکٹس تھے اس کے اندر ہمارے پر پروکیورمنٹ کے میکنزم میں ہم زمین بھی نہیں دے پا رہے تھے. سو ہماری ججمنٹ کال ان ٹرمز آف ٹائمنگ ان پروجیکٹس پہ آئی تھنک غلط ہو گئی. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے یہ جج نہیں کیا کہ یہ ایگزسٹنگ سسٹم اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گا، اور وہی ہوا کہ وہ ہینڈل نہیں کر پائے. تو اب یہی لگتا ہے کہ بیوروکریسی نے، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، کہ ایک بار پھر وزیر اعظم کے ارد گرد مشیروں کے ساتھ، جو غیر منتخب مشیر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک حصار سا بنا لیا ہے. اب اس کا شکار ہماری محصولاتی پالیسی بھی ہے، ہماری وزارت خزانہ، ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور وہاں پہ جو ٹیکسیشن رجیم چل رہی ہے، ہمارا جو مائنڈ سیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ یہی کہ جو آپ کے لوگ سامنے ہیں کس طریقے سے زیادہ ان سے ٹیکس مزید آپ ایکسٹریکٹ کریں. جی ایگزسٹنگ کو آپ زیادہ سٹریچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ پاکستان میں خاص طور پہ مغربی ممالک سے کون سرمایہ کار آئے گا جب اس کو پتہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے ٹیکس کی شرح بدل جائے، سال کے بعد پھر بدل جائے. ان کو تو کم از کم کچھ عرصہ چاہیے ہوتا ہے، کچھ سال کا. دیکھیے ہم جب ملیشیا گئے تھے تو مہاتیر محمد صاحب نے ہمیں بڑا کلیئرلی، مجھے بھی اور پرائم منسٹر کو 1 to 1 یہ میسج دیا تھا کہ آپ جو اگر کوئی اچھی فارن کمپنی ٹیکنالوجی سمیت آتی ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ان کی فیسیلیٹیشن پہ لگ جائیے. جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو ایک 200 ملین کی یہاں پر مارکیٹ دکھ رہی ہے، خطے سے کنیکٹیوٹی بھی دکھ رہی ہے، لیکن ہماری صلاحیت ان سے ڈیل کرنے کی، میں بارہا کہتا ہوں، ہم نے اس کے اندر انویسٹ نہیں کیا ہے. جو آپ کی بات میں اتنا وزن ہے، 3 چیزیں امتیازہ وہ دیکھتے ہیں. پہلی چیز تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی سٹیبلٹی کتنی ہے. دوسری چیز وہ دیکھتے ہیں کہ پالیسی کی کنسسٹنسی ہے یا نہیں ہے.
ہمارا تجربہ پالیسیز کی چینج کے اوپر اور لوگوں کی چینج کے اوپر کانفیڈنس انسپائر نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کمرشل، آیا ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں یا ملک کے نہیں کر سکتے۔ آپ ریکوڈ ایکٹ دیکھ لیجئے کتنے سالوں سے لٹک رہا ہے، ہمارے جو رینٹل پاور کے ایشوز تھے، جو ہمارا ابھی تک LNG کا ایشو ہے، تو ہماری صلاحیت ان چیزوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ریزالو کرنے کی بالکل ایروڈ ہو گئی ہے۔ اس کا ایک حل ہے جو میں دے بھی رہا تھا اور دوبارہ دے رہا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بہت سے ممالک نے آئیلینڈز آف ایکسلنس کھولے ہوئے ہیں۔ دبئی نے دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنایا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے تحت چلتا ہے، UAE کے لا کے تحت نہیں چلتا۔ کمپنیز وہاں رجسٹر کرتی ہیں، کوئی آربیٹریشن ہو تو اس کی انٹرنیشنل لا کے تحت سولوشن ڈھونڈا جاتا ہے۔ قطر نے قطر فائنینشیل سینٹر اسی گراؤنڈز پر کھولا ہے جہاں پر جو ریٹائر ہوتا ہے لارڈ جسٹس لنڈن کی کراؤن کورٹ کا، وہ آربیٹریشن کرتا ہے۔ سملرلی قزاقستان نے ابھی یہی جو ہے وہاں پر آستانہ میں کھولا ہے، تو کمپنیاں وہاں رجسٹر کر کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ میں نے اس وقت اٹارنی جنرل صاحب کو یہ بات کی تھی اور وہ رضامند بھی تھے، منصور صاحب تھے اس وقت، کہ ہم یہ جو کراچی ہے، کراچی میں ایک انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کھول دیں کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہاں رجسٹر ہوں، ان کے کیسز سول کورٹس کی بجائے اسی سینٹر کے اندر عدالت ہو، اسی سینٹر کے اندر SCCP ہو، اسی سینٹر کے اندر FBR ہو، اسی سینٹر کے اندر بینکس ہوں، تاکہ ان کا اس آئیلینڈ کے اندر آپ ڈیل کر سکیں۔ دوسری چیز جہاں ہم کر سکتے ہیں، یہ جو اسپیشلائزڈ اکنامک زونز ہیں، قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ آپ یہ سروسز اسی چار دیواری کے اندر آفر کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اکنامک زونز کو ایز ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین بیچ کے پیسہ کمایا جا سکے، نہ کہ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ رشکئی زون بھی اسی سوچ کی نظر ہو گیا۔ دیکھیے، جب بھی کوئی زون سیاسی بنیاد پر بنتا ہے کہ ہم نے ایک صوبے کے فلاں علاقے میں بنانا ہے، زونز تقریباً دنیا میں 50% امتیاز صاحب فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی مارکیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک خیال ہے کہ ٹیکس انسینٹیو پہ لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں، جو نیا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ پہلے 5 سال تو ویسے ہی ٹیکس نہیں دیتا، وہ لاس میں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ون سٹاپ شاپ پہ، اٹس لائک اے شپ، کہ آپ ایک شپ میں آ گئے، سب کچھ آپ کو وہیں مل رہا ہے۔ یہ بزنس مین کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو ہے۔ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کی، میں آپ کو بالکل ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے اوپر بے انتہا پریشر تھا کہ ہم پنجاب کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ صوبہ بناتا ہے چھوٹے شہروں میں ان کو اکنامک زون کا سٹیٹس دے دوں، کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین اس کی اپروول اتھارٹی۔ میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے چین سے 4-5 زون اگری کیے ہوئے ہیں وہ تو ہم بنا نہیں پا رہے، آپ 10 زون اور کہاں سے بنا لیں گے، تو آپ اس پہ نہ پڑیے۔ جس دن میں نے ریزائن کیا اس کے 2 ماہ کے اندر حکومت نے 10 نئے زون پنجاب کے اپروو کر دیے۔ آپ مجھے ایک کا نام بتا پائیں کہ کہیں کام ہو رہا ہو؟ وہ ریزن یہ تھی کہ جو ہی آپ نے سٹیٹس دیا اکنامک زون کا، جن لوگوں نے وہاں زمین خریدی ہوئی تھی اس کی قیمت بڑھ گئی، انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ جی بلا شبہ یہ بڑی پریکٹیکل باتیں آپ نے خود ان کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ تو دوستو، بنیادی طور پہ ہارون صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہنیت ہے، خاص طور پہ بیوروکریسی کے اندر، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسی نے شاید عمران خان وزیر اعظم کی سوچ کو اور ان کی نظر کو بھی مفقود کر دیا ہے، کافی حد تک بلاک کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہ یہاں پہ جو سٹیٹس کو ہے اس ملک کے اندر، ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شاید اس کے پنجے زیادہ گڑھے ہوئے ہیں، اور وہ سٹیٹس کو ہے افسر شاہی ہے، یہاں کا روایتی سیاستدان ہے، یہاں کا صنعت کار اور تاجر ہے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں، بیوروکریسی ہے جو اپنے لیے تو آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ملک کے لیے نہیں بڑھانا چاہتے، ان کا سمپل مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ اور جیسے آخر میں بات کی ہارون صاحب نے اسپیشل اکنامک زونز کی، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 50 ایکڑ زمین کسی اکنامک زون میں آ جائے تو راتوں رات آپ کروڑ سے اس کی قیمتیں اربوں میں چلی جاتی ہیں۔ اور یہی ایک مطمع نظر، یعنی بنیادی طور پہ ایک خود غرضانہ سوچ کے حامل سٹیٹس کو کے شراکت دار ہیں اس ملک میں، جنہوں نے وہ وعدے یا وہ امیدیں جو پیدا ہوئی تھیں PTI کے برسر اقتدار آنے سے، ان کو کافی دھچکا لگایا اور ابھی تک وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔